अच्छा, अंग्रेजों की चाय की मोहब्बत तो मशहूर है ही, लेकिन शायद चाय के बाद उनका दूसरा बड़ा इश्क बियर है। जी बिल्कुल। आमतौर पर तो ये शौक बस पब कल्चर तक रहता है, मगर एक बार तारीख में ऐसा भी हुआ कि यही बियर एक बहुत ही अजीब किस्म की आफत का बायस बन गई। ये तो दिलचस्प बात है। आज हम बात कर रहे हैं लंदन की तारीख के एक बहुत ही अनोखे वाक़े की। 1814 का लंदन, बियर सैलाब। बियर सैलाब, ये नाम ही अजीब है ना? वाक़या है 17 अक्टूबर 1814 का। जगह थी लंदन में टॉटनम कोर्ट रोड पर म्यूक्सन कोज हॉर्स शू ब्रूरी। जरा सोचें, लकड़ी के बड़े बड़े मतलब बहुत ही बड़े टैंक्स जो बियर से भरे हुए थे। जी, मैं तसव्वुर कर सकती हूँ उस जमाने की बड़ी ब्रूरीज। हमारी आज की ये जो गुफ्तगू है उसका बुनियादी जरिया हिस्टोरिक मिस्ट्रीज का एक मजमून है, केओस, कन्फ्यूजन एंड बूज, द लंदन बियर फ्लड। ठीक। तो मकसद ये है कि समझें कि ये आफत आखिर आई कैसे, हुआ क्या था, इसके असरात क्या हुए और इसने लंदन की ब्रूरी इंडस्ट्री पर, सेफ्टी पर, यहाँ तक के लोगों की यादों पर क्या फर्क डाला। अच्छा, तो आइए देखते हैं। जरूर। तो हुआ यूं कि ब्रूवरी में एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का बना हुआ टैंक था, जिसे वैट कहते हैं, कोई 22 फुट ऊंचा। 22 फुट यानी तकरीबन 2 मंजिला इमारत जितना। हाँ बिल्कुल। और वो पोर्टर बियर से मतलब किनारों तक भरा हुआ था, और वो अचानक फट गया। ओह, सिर्फ एक टैंक? हाँ, शुरू में एक ही फटा, लेकिन उसका साइज आप अंदाजा करें, तकरीबन 1,28,000 से लेकर कोई 3.25 लाख इंपीरियल गैलन बियर। यानी लीटर्स में कितना हुआ ये? लीटर में ये बनेगा कोई 5,80,000 से लेकर तकरीबन 15 लाख लीटर बियर। और ये कोई आम बियर नहीं थी, ये खमीर हो रही थी, मतलब फर्मेंटिंग। ओह, तो इसमें दबाव भी होगा? बिल्कुल, वो एकदम से बाहर निकली किसी धमाके की तरह। बिल्कुल। और बात सिर्फ एक टैंक के फटने तक नहीं रही होगी। नहीं दी, वहीं तो असल मसला शुरू हुआ। जी, मुझे अंदाजा है। इस पहले टैंक के फटने की जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसने पास रखे एक और बड़े टैंक का जो लोहे का वॉल्व था उसे तोड़ दिया। अच्छा, वो भी बहने लगा? जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, उस धमाके और बहाव के जोर ने कई दूसरे जो निस्बतन छोटे थे लेकिन फिर भी बहुत बड़े बैरल थे, उनको भी अपनी जगह से उखाड़ फेंका, तोड़ दिया। तो ये मतलब बेर का एक नहीं बल्कि कई जरियों से निकलने वाला सैलाब बन गया। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा मजबूत टैंक आखिर फटा कैसे? क्या ये कोई आम बात थी इन दिनों में? ये बहुत अहम सवाल है, और सच पूछें तो इसकी जो बिल्कुल सही वजह है ना, वो आज तक पूरी तरह मतलब पता नहीं चल सकी है। मौरिखीन कहते हैं कि ये मामला थोड़ा तारीखी धुंध में लिपटा हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्कान लगता है ना, वो 2 चीजों का मिलाप था। एक तो खुद टैंक की साख्त में कोई कमजोरी। लकड़ी का था ना? जी, लकड़ी के बहुत बड़े टैंक जिन्हें लोहे के मजबूत पट्टों से जोड़ा जाता था। हो सकता है वक्त के साथ लकड़ी कहीं से कमजोर हो गई हो, या कोई पट्टा ढीला पड़ गया हो, शायद देखभाल में कोई कमी रह गई हो, गफलत हो सकता है। और दूसरा, और शायद ज्यादा अहम, वो था टैंक के अंदर मौजूद बियर का अपना दबाव। अच्छा, ये आम पीने के लिए तैयार बियर नहीं थी, ये खमीर हो रही थी, फर्मेंटिंग। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो शदीद दबाव पैदा करती है। तो आप सोचें कि लाखों लीटर बियर का अपना वजन और साथ में अंदर गैस का वो जबरदस्त दबाव, जब ये दबाव टैंक की किसी मुमकिना कमजोरी से टकराना, तो नतीजा एक तबाहकुन धमाका था। तो ये सिर्फ बियर का बहाव नहीं था, बल्कि एक तरह से जैसे कोई प्रेशर कुकर फट गया हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मिसाल है। ये बियर की कोई नर्म लहर नहीं थी, ये एक धमाका खेज इखराज था। एनी शाहिदीन ने बताया कि इसने ब्रूअरी की पिछली मजबूत दीवार को ऐसे तोड़ा जैसे वो कागज की हो। दीवार तोड़ दी? अमी, ये गया कहाँ? ब्रूअरी तो चलो एक फैक्ट्री एरिया था, लेकिन उसके आसपास क्या था? यही तो इस वाक़े का सबसे, आप कहें, अलमनाक पहलू है। ब्रूवरी के बिल्कुल पीछे एक इलाका था, सेंट जाइल्स रुकरी। सेंट जाइल्स रुकरी? जी, ये उस वक्त लंदन के गरीब तरीन और सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक था।
چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں، پرانے خستہ حال مکانات اور بہت سے خاندان تہخانوں میں رہتے تھے۔ تہخانوں میں؟ جی ہاں، کرایہ کم ہوتا تھا وہاں۔ تو جب بیئر کی یہ کوئی اندازاً 15 فٹ اونچی لہر برووری کی دیوار توڑ کر نکلی تو وہ سیدھی اسی آبادی میں جا گری۔ 15 فٹ بیئر کی لہر؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف پانی جیسا نہیں تھا، یہ گاڑھی چپچپی خمیر ہوتی ہوئی بیئر تھی، الکوہول کی تیز بو والی۔ اس نے اپنے راستے میں جو کمزور مکانات آئے ان کی بنیادوں کو ہلا دیا، دیواریں گرا دیں اور تہخانوں کو تو بالکل ہی بھر دیا۔ لوگ تو سمجھ ہی نہیں پائے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، کئی لوگ تو اپنے گھروں کے تہخانوں میں شاید سو رہے تھے جب یہ سیلاب آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم نتائج پر بات کریں، آپ نے پورٹر بیئر کا ذکر کیا۔ یہ کوئی خاص قسم تھی؟ مطلب اتنی زیادہ مقدار میں یہی کیوں تھی؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ پورٹر جو ہے نا، وہ اس زمانے میں یعنی 19ویں صدی کے شروع میں لندن کی سب سے زیادہ مقبول بیئر تھی، خاص طور پر جو ورکنگ کلاس تھی، مزدور طبقہ، ان میں بہت پی جاتی تھی۔ اچھا، یہ گہرے رنگ کی ہوتی تھی، نسبتاً سستی بھی تھی، اور لوگ اسے ایک طرح سے طاقتور غذائیت والی چیز سمجھتے تھے۔ تو اس کی ڈیمانڈ بہت تھی؟ جی، بہت زیادہ۔ اسی لیے میوزن کو جیسی بڑی بروریز اسے بہت بڑے پیمانے پر بناتی تھیں اور ان بہت بڑے ٹینکوں میں اسے میچور ہونے یعنی تیار ہونے کے لیے کئی مہینوں تک رکھا جاتا تھا۔ تو اتنی بڑی مقدار میں پورٹر کا ہونا اس وقت کے حساب سے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ معمول تھا۔ سمجھ گیا۔ تو جو سب سے زیادہ پی جاتی تھی وہی سب سے بڑے المیے کا سبب بن گئی۔ اچھا، اب واپس سینٹ جائلز روکری کی طرف آتے ہیں۔ اس بیئر کے سونامی کے فوری نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ فوری تھا اور بہت ہولناک۔ گلیاں تو سمجھیں بیئر کے دریا بن گئیں۔ کئی مکانات، خاص طور پر جن کے تہخانے تھے، وہ یا تو پورے گر گئے یا بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے۔ ہر طرف ملبہ اور بیئر کا ایک عجیب خوفناک ملغوبہ تھا۔ اور لوگ اس لہر میں بہہ گئے، کچھ ملبے کے نیچے دب گئے اور کچھ اپنے ہی تہخانوں میں ڈوب گئے۔ ہلاکتیں بھی ہوئیں؟ افسوس کی بات ہے، جی ہاں، کم از کم 8 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی۔ 8 لوگ بیئر میں ڈوبنے سے؟ جی، یا ملبے تلے دبنے سے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک ماں اور بیٹی ایک گھر کے تہخانے میں چائے پی رہی تھیں جب یہ سیلاب آیا اور وہ وہیں پھنس گئیں۔ او خدایا! ایک اور جگہ ایک تہخانے میں آئرش ویک یعنی کسی کی موت پر سوگ کی تقریب چل رہی تھی، وہاں بھی کئی لوگ مارے گئے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ تھی، وہ بھی جان سے گئی۔ ایک بریوری کا اپنا ملازم بھی زخمی ہوا تھا جو بعد میں مر گیا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ جی، اور کئی لوگ شدید زخمی ہوئے اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس واقعے کا نام لنڈن بیئر فلڈ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے یا شاید کسی کو ہنسی بھی آئے، لیکن اس کی حقیقت ایک غیر متوقع، عجیب اور بہت ہی المناک شہری آفت کی تھی۔ 8 ہلاکتیں ایک بیئر کے ٹینک پھٹنے سے، یہ واقعی یقین سے باہر ہے۔ اس علاقے کی حالت کیسی تھی، مطلب کہ اتنا نقصان ہو گیا؟ سینٹ جائلز روکری، جیسا میں نے کہا، اس وقت لندن کا ایک بہت ہی بدنام علاقہ تھا۔ شدید غربت تھی، بہت بھیڑ بھاڑ تھی، صفائی کا انتظام نہ ہونے کے برابر، اور مکانات بہت ہی خستہ حال تھے۔ مکانات اکثر کمزور بنیادوں پر بنے تھے اور تہخانے، جیسا کہ ذکر ہوا، رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے کیونکہ کرایہ کم تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب بیئر کی وہ طاقتور لہر آئی تو اس نے ان کمزور عمارتوں کو آسانی سے نقصان پہنچایا اور تہخانوں میں پھنسے لوگوں کے لیے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ یہ غربت اور صنعتی حادثے کا ایک بہت ہی المناک ملاپ تھا۔ اس تباہی کے بعد کیا ہوا؟ مطلب صفائی وغیرہ کیسے ہوئی؟ اور وہ جو اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے وہ بیئر پینے کی کوشش کی؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کچھ غیر مصدقہ کہانیاں ضرور ملتی ہیں کہ ہاں، کچھ لوگ بالٹیاں اور برتن لے کر مفت کی بیئر جمع کرنے پہنچ گئے تھے۔ اچھا۔ اور کچھ نے شاید اتنی پی لی کہ الکوہول پوائزننگ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ لیکن جو زیادہ تر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ افراتفری، خوف اور بچاؤ کی کوششوں پر ہی توجہ دیتی ہیں۔ ظاہر ہے۔ صفائی کا کام تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔
گلیاں، تہخانے سب بیئر اور ملبے سے آٹے پڑے تھے۔ مزدوروں نے کئی دن لگا کر ملبہ ہٹایا، لاشیں نکالیں، اور کہتے ہیں کہ کئی ہفتوں تک پورے علاقے میں بیئر کی وہ تیز ناگوار سی بو آتی رہی جو اس سانحے کی ایک مسلسل یاد دہانی تھی۔ اور بریوری کا کیا بنا؟ وہ میو ایکسن کمپنی، کیا ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی؟ قانونی طور پر نہیں، ایک تحقیقاتی جیوری بٹھائی گئی جیسا کہ ایسے واقعات کے بعد ہوتا ہے۔ جی، جیوری نے معائنہ کیا، گواہوں کو سنا اور آخر میں فیصلہ یہ دیا کہ یہ واقعہ ایکٹ آف گاڈ تھا۔ ایکٹ آف گاڈ مطلب خدا کی طرف سے؟ جی، یعنی ایک قدرتی آفت جس کے لیے کسی انسان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ایک پھٹتا ہوا بیئر کا ٹینک قدرتی آفت، یہ تو عجیب منطق لگتی ہے۔ بالکل، آج کے معیار سے دیکھیں تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن شاید اس وقت صنعتی حادثات کو دیکھنے کا زاویہ مختلف تھا۔ بہرحال اس فیصلے سے بریوری قانونی کارروائی اور ہٹ جانے وغیرہ کے دعووں سے بچ گئی۔ تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑا؟ مالی طور پر بھی نہیں۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کا بینا تھا، تو وہ نہ صرف قانونی ذمہ داری سے بچ گئے بلکہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک خصوصی ایکٹ پاس کروا کر وہ ایکسائز ڈیوٹی بھی واپس لے لی جو انہوں نے اس ضائع شدہ بیئر پر ادا کی تھی۔ واہ! تو مالی طور پر انہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بریوری دوبارہ بنا لی، اگرچہ وہ پرانا بہت بڑا لکڑی کا ٹینک پھر کبھی نہیں بنایا گیا۔ تو قانونی طور پر تو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرا، لیکن کیا اس واقعے نے عملی طور پر کوئی تبدیلی لائی، خاص طور پر بریوری انڈسٹری میں؟ جی ہاں، یہ اس واقعے کا ایک اہم اور دیرپا اثر ضرور تھا۔ بھلے سرکاری طور پر کسی کو ذمہ دار نہ کہا گیا ہو، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ ٹینک کے پھٹنے سے ہوا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو اس واقعے نے بریوریوں میں جو بڑے بڑے ٹینک استعمال ہوتے تھے ان کی ساخت اور ان کی حفاظت پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ انڈسٹری میں حفاظتی معیارات پر زیادہ سخت جانچ پڑتال شروع ہوئی۔ کس طرح کی تبدیلیاں آئیں؟ خاص طور پر وہ جو لکڑی کے بہت بڑے ٹینکس تھے نا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ اچھا۔ ان کی جگہ زیادہ مضبوط کانکریٹ کے یا پھر دھات کے بنے ہوئے ٹینکوں نے لینا شروع کر دی، جن میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کہیں زیادہ تھی۔ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے نئے، اگرچہ شروع میں شاید غیر رسمی ہی صحیح، ضوابط اور بہتر تعمیراتی طریقے سامنے آئے۔ اب پھٹتے ہوئے بیئر ٹینکوں کے خطرے کو صرف ایک وہم نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک حقیقی خطرہ مانا جانے لگا۔ تو یہ ایک طرح کا سبق تھا۔ جی، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ حادثہ صنعتی انقلاب کے دوران شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار سے جڑے خطرات کی ایک بہت شروع کی اور واضح مثال تھی۔ یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ صنعتی ترقی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی حفاظت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ تبدیلیاں فوراً ہو گئیں یا بس دکھاوے کی باتیں تھیں؟ اور پھر ان پر عمل ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ یقینی طور پر ایک ویک اپ کال تھا۔ اس نے کم از کم بحث شروع کی اور بروئری مالکان کو زیادہ محتاط ہونے پر مجبور کیا۔ یہ شہری صنعتی حادثات کے حوالے سے عوامی اور حکومتی رویوں میں جو بتدریج تبدیلی آئی، یہ اس عمل کا ایک حصہ تھا۔ حفاظت کے پہلو کے علاوہ کیا اس عجیب و غریب واقعے کا کوئی ثقافتی اثر بھی ہوا؟ مطلب لندن کے لوگوں نے اسے کیسے یاد رکھا؟ بالکل ہوا۔ لندن والوں نے اپنے خاص انداز میں اس المیہ میں بھی ایک عجیب سا، آپ کہیں، مزال تلاش کر لیا۔ اچھا۔ جی، یہ واقعہ فوراً ہی شہر کی لوک داستانوں کا فوک لور کا حصہ بن گیا۔ اس پر طنزیہ نظمیں لکھی گئیں، گانے بنے، اور خاص طور پر وہ جو طنزیہ خاکے ہوتے ہیں نا، سٹائریکل پرنٹس، جن میں کارٹون وغیرہ ہوتے ہیں۔ جی، جن میں بیئر کے سیلاب اور اس سے پیدا ہونے والی افراتفری کو بڑے مزے خیز انداز میں دکھایا گیا۔ یہ لندن کی تاریخ کے ان کوکی یعنی انوکھے واقعات میں شمار ہونے لگا جس پر لوگ حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آفات میں بھی مزاح تلاش کرنے کی لندن والوں کی صلاحیت کی علامت بن گیا۔ تو ایک طرف تو یہ کلمناک حقیقت ہے، 8 لوگ مر گئے، اور دوسری طرف یہ لوک کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ جی ہاں، اور یہی چیز اس واقعے کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ یہ باوقت ایک سانحہ بھی ہے اور ایک عجیب لطیفہ بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑی بڑی جنگوں، بادشاہوں اور سیاسی تبدیلیوں کا ہی نام نہیں ہے۔
اس میں ایسے غیر متوقع، بظاہر شاید معمولی لگنے والے لیکن اپنے نتائج میں اہم واقعات بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ واقعات ہمیں اس دور کے معاشرے، ٹیکنالوجی اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور یہ عجیب آفت جو ہے نا، یہ ایک طرح سے لندن والوں کے لیے ایک عجیب سے فخر کا باعث بھی بن گئی، شاید اس لیے کہ یہ اتنا انوکھا تھا، اتنا لندن والا واقعہ تھا۔ یہ آفات کے دوران بھی ہمت نہ ہارنے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ایک یاد دہانی بن گیا، چاہے وہ آفت کتنی ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس فخر اور مزاح والے پہلو سے ہٹ کر کیا اس سے کوئی سنجیدہ سبق بھی ملتا ہے جو آج بھی اہم ہو؟ یقیناً، ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن لندن ڈیئر سیلاب ایک بہت بہت سنجیدہ سبق سکھاتا ہے۔ کم از کم 8 جانیں گئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے۔ یہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی جسے روکا جا سکتا تھا۔ کیسے؟ اگر ٹینکوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال کے مناسب حفاظتی معیارات ہوتے اور ان پر سختی سے عمل بھی کروایا جاتا تو شاید یہ حادثہ ہوتا ہی نہیں۔ مناسب ضابطے یعنی ریگولیشن اور ان کا نفاذ یعنی انفورسمنٹ، یہ 2 چیزیں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی وہ 200 سال پہلے تھیں۔ صحیح۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی ماضی کی صنعتی آفات سے، چاہے وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگیں، سبق سیکھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے 1814 کے لندن بیئر سیلاب کا تفصیلی جائزہ لیا، ایک ایسا واقعہ جو اپنے نام کی طرح ہی عجیب تھا، لیکن جس کے نتائج وہ انتہائی المناک نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پیش آیا، کیسے اس نے سینٹ جائلز روکری جیسی ایک غریب بستی کو تباہ کیا، کیسے کم از کم 8 لوگ اپنی جان سے گئے، اور کیسے آخرکار اس نے شراب سازی کی صنعت میں حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ کیسے یہ واقعہ لندن کی شہری کہاوتوں اور یادداشت کا ایک انمٹ حصہ بن گیا۔ جی، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں صرف بڑے بڑے عنوانات سے نہیں بھری ہوتیں، ان میں ایسی چھوٹی غیر معمولی کہانیاں بھی چھپی ہوتی ہیں جو ہمیں انسانی تجربے کے تنوع، صنعتی ترقی کی ممکنہ قیمت اور معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے اختتام پر شاید یہ نکتہ سوچنے کے لیے ہے، یہ واقعہ اپنی تمام تر عجابت کے باوجود مناسب ضابطوں اور ان کے نفاذ کی لازوال اہمیت کو واضح کرتا ہے، ایک ایسا سبق جو 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔ شاید اس پر غور کیا جائے کہ ہم ایسی غیر معمولی، تقریباً مذاقیہ خیز لگنے والی آفات کو آگ یا زلزلے جیسی روایتی آفات کے مقابلے میں کیسے یاد رکھتے ہیں، یا پھر یہ سوچا جائے کہ اس صنعتی ترقی اور عوامی حفاظت کے درمیان وہ توازن کیسے قائم رکھا جائے جس کی جد و جہد آج بھی جاری ہے۔